बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। हमारे एक मारूफ सहाफ़ी रऊफ क्लासरा, वो अमेरिका गए हुए थे। शिकागो में उनकी किसी से मुलाकात हुई, वहाँ से उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन ली और उसकी बुनियाद पे उन्होंने कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन जो उनके पास थी उन्होंने एक कॉलम लिखा। मैं इस वीलॉग में वो कॉलम पढ़ के तो कुछ तबसरा करना चाहता हूँ, क्योंकि इस कॉलम में दरहकीकत इस मुल्क के लुटने की दास्तान छुपी हुई है। इसमें मुजरमों के चेहरे बेनकाब किए हुए हैं। इस कॉलम में नज़र आता है कि ये गैंग किस तरह ऑपरेट करता है। जैसे माफिया कहते हैं, वो माफिया जो है उसके टेंटिकल्स क्या हैं, उसके रुकन कौन कौन है। रऊफ क्लासरा लिखते हैं कि एक साहब से शिकागो में मुलाकात हुई तो अंदाज़ा हुआ कि हमारे मुल्क को किस तरह लूटा गया है और अभी तक लूटमार जारी है। बताने लगे कि आजकल पाकिस्तानी पुलिस अफसरान और कस्टम अफसरान की मनपसंद मंजिल कनाडा है। हर दूसरा पाकिस्तानी आपको किसी पुलिस ऑफिसर या कस्टम के ख़ानदान से मिलेगा कनाडा में। पुलिस अफसर से याद आया कि पंजाब के एक DIG का 3 साल कबल चर्चा हुआ। कनाडा में $20 लाख का घर लेके बच्चे वहां शिफ्ट कर दिए थे। खुद 1 साल की छुट्टी लेकर कनाडा चले गए। ये ब्यूरोक्रेट्स एक दूसरे को छुट्टियां देते रहते हैं ताकि वो किसी मुल्क में जाकर बच्चों को सेटल करके लौट आएं और लूटमार का काम फिर वहीं से शुरू करें जहां वो छोड़ गए थे। इस पुलिस अफसर की बड़ी खबरें लगीं। नैब ने भी इंक्वायरी शुरू की। आखिर इल्ज़ाम साबित होने पर उन्हें नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। अब पाकिस्तान लौटते ही उन्हें बहाल कर दिया गया। अभी वो पाकिस्तान आए हैं और उनको बहाल कर दिया, बावजूद इसके कि उनको नौकरी से बर्खास्त किया गया था जुर्म साबित होने पर। उनको बहाल कर दिया गया ताकि वो अपना उन 3 बरसों का नुकसान पूरा कर लें जो उनकी गैर हाजिरी में उनका हुआ था। ऐसे काम मुफ्त नहीं होते, आपको बड़ों की चोंच भी कीली करनी पड़ती है। नोटिफिकेशन के मुताबिक DIG साहब, जिन्हें इस साल जनवरी में मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया था, वो दोबारा बहाल हो चुके हैं। उन्हें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उनकी अपील पर बहाल कर दिया है। यह है जनाब वज़ीर आज़म साहब का नया कारनामा। शहबाज शरीफ को एक दाद दें कि उन्होंने आते ही अपने दौर के उन तमाम अफसरान को क्लीन चिट देकर दोबारा बड़े ओहदे अता फरमा दिए हैं जिन पर करप्शन के संगीन इल्ज़ामात थे। ये वो माफिया के लिंक्स हैं। अब ये लोग जब बहाल हो गए, ये वापस अपने अपने ओहदों पे आ गए, तो पुलिस के ऑफिसर हैं, कस्टम के हैं, या ये हो सकता है कभी कि वो शहबाज शरीफ जुर्म करे और उसको पकड़ेंगे, या शहबाज शरीफ के ख़ानदान का कोई फ़र्द जुर्म करे और वो पकड़ेंगे। सो इनके होते हुए आपके लिए खुली छुट्टी है कि माल बनाएं, जो जी चाहे आप करें, हर तरह के जराइम आप कर सकते हैं, लेकिन आपको पूछेगा कोई नहीं। उन्होंने जल्दी जल्दी सबको क्लियर करना शुरू कर दिया ताकि अगर हुकूमत ख़त्म भी होती है तो वो सब अफसरान क्लीन चिट ले चुके हों। अब ताज़ा तरीन फैसला इस DIG का है जिसको संगीन इल्ज़ामात पर बरतरफ किया गया था, उसे अब बहाल कर दिया गया है। बल्कि जितना अरसा वो बरतरफ रहा उसे भी उसमें कवर कर दिया गया, यानी उसकी बहाली उस बैक डेट से कर दी गई है जिस दिन से उसको निकाला गया था। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शरीफ ख़ानदान के हुक्मरानों ने क्या सबक सीखा है। 40 साल बाद भी वो वहीं खड़े हैं जहाँ से शुरू किया था। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया कितनी बदल गई थी, करप्शन का कलंक माथे पर लग चुका था, लेकिन वो अभी भी वही काम कर रहे हैं जिसकी वजह से वो जेलों में गए, पाकिस्तान से निकाले गए। लेकिन मजाल है कोई तब्दीली आई हो। उन्हें पता है कि इन्हीं करप्ट अफसरान से ही उन्होंने अपने ज़ाती काम निकलवाने हैं। उन्हें वफादार मुलाजम दरकार होते हैं जो उनके कहने पर मॉडल टाउन में 14 लोगों को मार दें या फिर
سب کچھ لوٹنے میں ان کی مدد کریں اور انہیں رولز ریگولیشن نہ سمجھائیں۔ انہیں گو گیٹر ٹائپ بیوروکریٹ چاہیے ہوتے ہیں۔ بیوروکریٹس کی اکثریت اب اس راہ پر چل نکلی ہے۔ اس میں کسی کو کیا تکلیف ہے؟ اگر کرپشن کر کے اس کو پھر بحال کر دیا جاتا ہے اور سزا ہے ہی نہیں تو وہ تو خوش ہے، کیونکہ وہ دوبارہ آ کے پیسے بنائے گا، چوری کرے گا، اور سارے بیوروکریٹس یہ کام کریں گے۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی پکڑنے والا ہے ہی نہیں، یہاں پہ سزا ہی نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں ان کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ بھی لوٹ مار کریں۔ چنانچہ وہ یہ کہتے ہیں رؤف کلاسرا کہ بیوروکریٹس کی اکثریت اب اس راہ پر چل نکلی ہے کہ اس ملک میں کچھ نہیں بچا، بہتر ہے کہ سب کچھ باہر شفٹ کر دو۔ شکاگو میں جو کہانیاں سنی تو اس سے اندازہ ہوا کہ پاکستان اس وقت برباد کیوں ہو رہا ہے۔ جو کچھ ان کے ہاتھ لگ رہا ہے وہ سب کچھ لوٹ کے وہ دوسرے ملکوں میں پہنچا رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آصف زرداری صاحب بڑے لمبے چوڑے بکسے، خدا جانے کتنے بکسوں کی کہا جاتا تھا، 35 کتنے وہ دے کے، تو اسپیشل ایک ایئر کرافٹ لے کے پہلے دن ہی، جیسے حکومت بحالی ہوئی اس کے فوراً بعد ہی وہ لے کے دبئی چلے گئے تھے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ انڈین جہاز آتا رہا ہے، کبھی انجن خراب ہو گیا، کبھی مختلف بہانوں سے، اور پھر یہاں سے اس میں لوگ اور سامان جاتے رہے۔ کسی نے نہیں پوچھا کہ وہ کون ہے، کیا لے جا رہے ہیں۔ یہ تو اس ملک کے حالات ہیں کہ یہاں ہر طرح کی سیکورٹی موجود ہے۔ وہ آپ کو مجھے پکڑنے کے لیے ہے، وہ عمران خان کو پکڑنے کے لیے ہے، لیکن وہ ان کو پکڑنے کے لیے نہیں ہے جو اس ملک کو لوٹ کے مال باہر لے جا رہے ہیں۔ پھر رؤف کلاسرا لکھتے ہیں کہ ایک اہم بندے نے بتایا کہ ایک سابق چیئرمین نیب، جس کے اسلام آباد میں پیٹرول پمپ اور جائیدادیں تو ہیں سو ہیں، شکاگو میں بھی انہوں نے خاصی سرمایہ کاری کر رکھی تھی۔ اس وقت ہر دوسرا بیوروکریٹ جیب میں ان ملکوں کی شہریت لے کر گھوم رہا ہے، پیسہ ان کے پاس بہت ہے۔ اگر پاکستان میں نیب ان پر ہاتھ ڈالے تو یہ فوراً شور مچا دیتے ہیں، رولا ڈال دیتے ہیں کہ جناب ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہمیں انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہم کسی فائل پر دستخط نہیں کریں گے۔ اب تو خیر سے نیب کے اپنے افسران بھی ارب پتی بن چکے ہیں۔ نیب کے کئی اعلیٰ افسران جو کسی دور میں بڑے بڑے کرپٹ بزنس مین کی تحقیقات کرتے تھے، وہ کچھ عرصہ بعد ان کا کاروباریوں کی کے ایڈوائزر لگ کر لاکھوں کی تنخواہیں ان سے لے رہے ہیں۔ اگر آپ امریکہ، کینیڈا، برطانیہ اور دیگر ایڈوانس ملکوں میں ایک پیٹرن دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہی ممالک سخت شرائط پر قرضے پاکستان کو دیتے ہیں، اور ہمارے افسران وہی ڈالرز واپس منی لانڈرنگ کر کے ان ممالک میں لاتے ہیں، اور یہاں انہوں نے بڑے بڑے کاروبار سیٹ اپ کر لیے ہیں۔ پاکستانی عوام وہ قرضے واپس کرتی رہتی ہے، اور ہماری ایلیٹ وہ سب کچھ یہاں سے لوٹ کر شفٹ کرتی رہتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں سول ملٹری افسران اور سیاستدانوں نے کیسے ان ترقی یافتہ ملکوں کی شہریت اختیار کر لی؟ سینیٹر سغرا امام نے ایک دفعہ سینٹ میں بل پیش کیا تھا کہ جن افسران کی دوہری شہریت ہے وہ ایک شہریت چھوڑ دیں، ان پر پابندی ہونی چاہیے۔ برسوں گزر گئے لیکن اس بل کا کچھ پتہ نہ چلا۔ اس طرح سپریم کورٹ میں انکشاف ہوا تھا کہ ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی افسران نے بیرون ملک شہریت لے رکھی ہے۔ اس پر سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کو ہدایت کی تھی کہ وہ اس پر کوئی فیصلہ کرے اور قانون بنائے۔ اس وقت دو سابق ڈی این جی افسران وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کے ان معاملات پر مشیر تھے، ڈاکٹر عشرت حسین اور ارباب شہزاد۔ دونوں نے مل کر سپریم کورٹ کے اس حکم نامے کو کہیں ڈمپ کروا دیا۔ اس بات کو بھی 3 سال گزر گئے۔ اب مجھے کوئی شکاگو میں بتا رہا تھا کہ کیسے سارا پیسہ کیسے افسران ان ملکوں میں لا رہے تھے، اور یہاں کوئی گیس اسٹیشن لگا رہا تھا تو کوئی ہوٹل میں سرمایہ کاری کر رہا تھا۔ پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ پاکستان کیسے ڈوب گیا، کیسے ڈیفالٹ کے قریب پہنچ گیا۔ جب باڑھ ہی کھیت کو کھانے لگ جائے اور جب محافظ ہی خود چوری کرنے لگ جائیں
تو پھر کیسے وہ ملک بچ سکتا ہے؟ اس ملک پر $125 ارب سے زیادہ کا قرضہ ایسے تو نہیں چڑھا۔ اتنے قرضے باوجود ملک ترقی کی راہ پر نہ چڑھ سکا، اتنے قرضوں کے باوجود ملک ترقی کی راہ پر نہ چڑھ سکا، روز بروز مقروض ہوتا چلا گیا۔ یہ طے ہے کہ ہمارے سیاستدان اور سول ملٹری افسران طے کر چکے ہیں کہ وہ جتنا نکال سکتے ہیں نکال لیں۔ جس بیوروکریسی نے ملک کو چلانا ہوتا ہے وہ اگر جواب دے جائے تو پھر اس ملک کی تباہی میں کتنی دیر لگتی ہے؟ یعنی جو بیوروکریسی ہی اس کام میں مصروف ہو جائے تو پھر ملک کی تباہی میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ پاکستان پر حملہ کسی بیرونی فوج نے نہیں کیا بلکہ یہ حملہ اندر سے ہوا ہے۔ اگر ہمارے اپنے لوگ اس ملک کی راہ میں بارودی سرنگیں نہ بچھاتے تو آج یہ حالت نہ ہوتی۔ حالت دیکھیں کہ ڈالر کو $250 تک لے جا کر کچھ پارٹیوں نے تگڑا مال بنایا کہ ہر بندے نے ڈالر خریدنے شروع کر دیے۔ جن کے پاس ڈالر تھے انہوں نے بیچ کر پیسے کھڑے کر لیے۔ اب ڈالر کو نیچے لایا جا رہا ہے اور انہوں نے یہ سمجھ کر خرید لیے تھے کہ $300 تک جائے گا، وہ اب چیخیں مار رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ اب ڈالر کا $190 تک کا ریٹ ہوگا۔ یوں لگتا ہے کہ سب کو بہت جلدی ہے کہ پاکستان کو خدا نخواستہ کچھ ہو جائے۔ ہم ایسے طوفانی حالات خود پیدا ہم نے کر دیے ہیں جن سے نکلنا آسان نہیں ہوگا۔ اب ہمیں بھی ایک عجیب سی لذت محسوس ہونے لگ گئی ہے۔ خود کو اس صورتحال میں پا کر ہم اس لذت سے باہر نہیں نکلنا چاہتے۔ ہم روز ایسے بیانات، ایسے ٹویٹس، پریس کانفرنسز کرتے ہیں کہ جو بم ہم پر کل گرنا ہے وہ آج ہی گر جائے۔ روز رات کو یہ سوچ کر سوتے ہیں کہ صبح تک آسمان ہمارے ملک کے اوپر گر چکا ہوگا۔ اگلی صبح کو آسمان اپنے گھر کی چھت پر گرا نہ پا کر ہم سخت مایوس ہوتے ہیں۔ پورا دن ڈپریشن میں گزرتا ہے۔ ابھی تک کچھ ہوا کیوں نہیں؟ پاکستان ڈیفالٹ میں اب تک کیوں نہیں گیا؟ دوست ممالک کیوں ہماری مدد کو آ رہے ہیں؟ روپیہ ڈالر کے مقابلے میں $300 تک ابھی تک کیوں نہیں پہنچا؟ روپیہ کیوں واپس طاقت پکڑ رہا ہے؟ آپ یقین کریں کہ آپ کو سوشل میڈیا پر یہی کچھ ملتا ہے۔ ملک بہت پیچھے چلا گیا۔ اب ہر کوئی اس ملک کو چوس رہا ہے۔ اگر کوئی شک رہ گیا ہے تو وہ شکاگو میں کہانیاں سن کر دور ہو گیا ہے۔ اس ملک کو وہی کھا گئے جنہوں نے اپنے ملک کو امریکہ، کینیڈا یا برطانیہ بنانے کے بجائے پاکستان سے پیسہ نکال کر انہی ملکوں کو واپس کر دیا تھا۔ یہ ملک کیسے لوٹا؟ کس نے لوٹا؟ اس کی ساری کہانی اس ایک نوٹیفیکیشن سے پتہ چلتی ہے کہ کیسے ایک DIG کینیڈا جا کر $20 لاکھ کا گھر خرید کر بچوں کو وہاں سیٹل کر کے پاکستان لوٹ کر ملازمت سے برطرفی کا لیٹر وزیر اعظم شہباز شریف سے واپس کرا کے دوبارہ پوسٹنگ دے کے وہیں سے مال کھانا کمانا شروع کر دیتا ہے جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا۔ یہ وہ کہانی ہے بدقسمت ملک کی جو آج اس کرپ مافیا کے ہاتھ چڑھا ہوا ہے۔ آج رونا ہے کیا؟ ہم عمران خان کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں؟ ہم کیوں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں کہ یہ رجیم چینج جو ہے یہ ایک سازش ہے؟ ہم کیوں کوشش کر رہے ہیں کہ جلدی سے جلدی الیکشن ہو تاکہ ایک قومی حکومت آ سکے، ایک ایسی حکومت آ سکے جس کو عوام کی تائید ہو؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ تمام وہ چور، تمام وہ ڈاکٹر، تمام وہ لوگ جو لوٹنے والے کرپٹ لوگ تھے وہ 13 پارٹیوں کی شکل میں ایک PDM بنا کے آج آپ کے سر پہ مسلط ہیں۔ اور یہی وہ دکھ ہے جس کی وجہ سے آج ہر آدمی پریشان، ڈپریشن میں نظر آتا ہے، ہر وہ آدمی جو ملک کے ساتھ مخلص ہے۔ یہی مطالبہ ہے سب کا کہ اس حکومت سے جلد نجات ملنی چاہیے۔ اس کے لیے ہم کوشاں ہیں، اپنی طرف سے جو کچھ کر سکتے ہیں کر رہے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔